प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे जी। पैनल का तारुफ करा देती हूँ। अयाज खान साहब हैं, आमिर इलियास राना साहब हैं, फैसल हुसैन साहब हैं, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब पैनल का हिस्सा हैं। नाज़रीन, कलअदम तंजीम के एहतजाज के बाद सूरत हाल कशीदा है। कलअदम TLP की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क भर में एहतजाज जारी है और इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा रहा है। गुजरांवाला में एहतजाज के दौरान मज़ीद 3 पुलिस एहलकारों के जाँ बहक होने की भी इत्तलात है। एहतजाज से निमटने के लिए गवर्नमेंट भी एक्टिव हो गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सील कर दिया गया है। लाहौर समेत कई शहरों में रुकावटें खड़ी की गई हैं और आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने कलअदम तंजीम के मुतालबात मानने से साफ इनकार करते हुए कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निमटने की हिदायत कर दी है। तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से बात की। वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने ये पैगाम दिया कि किसी भी सूरत में रियासत के रिट को चैलेंज करने वाले अनासिर को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कलअदम तंजीम से अस्करियत पसंद ग्रुप के तौर पर निमटा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पंजाब भर में 2 माह के लिए रेंजर्स तैनात करने का ऐलान करते हुए 2 टोक अल्फाज में बताया है कि फ्रांसीसी सिफारत खाना किसी सूरत बंद नहीं कर सकते। इसी मुनासबत से पहला और बड़ा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। TLP के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, कल भी हम इस पर जब बात कर रहे थे, लेकिन हालात बहुत कशीदा नज़र आ रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट का फैसला है, जो उधर से मुज़ाहमत हो रही है, ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? सूरत हाल हो क्या रही है? नतीजा क्या निकलेगा इन सारी चीज़ों का? दुआ, जब कल आपने सवाल किया था तो मैंने कहा ये अच्छा बात जिसकी कर रहे हैं वो हुकूमत है। आज मैं फिर वही कहूँगा, ये जो शेख रशीद साहब हैं ये पहले क्या मुआहदे कर रहे थे इसी TLP से, और मैं इनकी PMLN के दौर की तकरीरों को अगर छेड़ दूं तो लोग कहेंगे यार अब भी वही बात कर रहे हो। भाई आप हमेशा वही बात करते हैं। आप कल भी कह रहे थे, आपने 3 दिन पहले कहा हम सख्ती करेंगे, 2 दिन पहले आपने कहा कि नहीं हम इनसे बात करेंगे और सिर्फ वो असम्बली में लेके चले जाएंगे फ्रांस के सफारत खाने को। फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब डंडा दिया है कि भाई इनके साथ निमटना है और रेंजर भी लगेगी और सब लगेंगे, तो आज शेख रशीद साहब भी बदल गए। और प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि ये पहले कैसे आते रहे, अब कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा फैसला किया है तो फिर उसको सराहा जाना चाहिए कि वो भी खड़े रहें अपनी बात पे कि बिल्कुल ठीक है, जो स्टेट को लेता है हाथ में, उसकी कुव्वत को पकड़ने की कोशिश करता है, आम आदमी की इमलाक को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ गुर्बत के मारे लोग बैठे हुए हैं, इस वक्त महंगाई से पहले मारे गए हैं और इस वक्त 5 दिन से पंजाब का जो इंडस्ट्रियल हब एरिया है गुजरांवाला डिवीज़न, वहाँ से ना कोई चीज़ आ रही है ना कोई चीज़ जा रही है और उसकी वजह से सारा पाकिस्तान बंद हुआ पड़ा है, खाम माल आना जाना बंद हुआ है। अच्छा है आज फैसला किया गया है तो इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाएं, फिर ना लेट जाएं, क्योंकि आपने ही ये मुआहिदा किया कि फ्रांस के सफीर को भी निकालेंगे। ये किसी और गवर्नमेंट ने नहीं किया था, किसी और वजीर दाखिला ने नहीं किया था कि आप कहानी उसके गले डाल दें। तो थोड़ा सा सियासत और रियासत के बीच में फ़र्क समझ लें कि भाई आपकी ज़ात बड़ी नहीं है रियासत से। आप सियासत के लिए बयान देते हैं शेख रशीद साहब, आप TLP को लाने वालों में हैं, आप TLP को संभालने वालों में हैं। और आज अब आपके गले पड़ गई है, आपको मसला समझ नहीं आ रहा तो जाएं वहां पे, जैसे पहले जाके बैठते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जाएं वहां पे, ये सारे के सारे जत्थे बना के उनके पास पहुंचते थे, रोटियां पहुंचाते थे। पिंडी से नहीं आती थी क्या? जब वो फैजाबाद में हम सारा तंग, पूरा पाकिस्तान इस वजह से तंग होता था कि क्या है ये पाकिस्तान इस तरह चलेगा। उस वक्त कुछ और कहानी थी। बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है तो फिर अब खड़े रहो इस बात पे, इसके लिए बहाने ना करो। पंजाब पुलिस के जवान पहले भी शहीद हुए थे, सौदे आपने किए उनकी जानों पे, अब फिर जवान शहीद हो रहे हैं। उनका मसला ये है कि अगर वो मुरीद के में यरगमाली हुए हैं समेत DPO RP और कुछ रेंजर्स की भी बात आई थी, तो वो किस वजह से हुए थे? क्योंकि आप मुफाहिमत और इसके चक्कर में फंसे हुए हैं। मतलब उनको खुद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले इदारों को ये नहीं पता कि हम डंडा बरसाएंगे तो हमारे ऊपर ही ना FIR बाद में हो जाए, कि उनको फिर छुड़ा के फिर मतलब क्या क्या कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल PMLN की बात नहीं कर रहा, इनके इसी दौर की बात कर रहा हूँ जिसको अब वो गिनवा रहे थे ना फवाद चौधरी साहब कि 6 दफ़ा धरने दे चुके। और भाई धरनों का तो आगाज ही आपने किया, पहले तो सिर्फ जलसे होते थे, तो लोगों को जो रास्ते दिखाए थे फिर उनको तरगीब दी दूसरों को आपने। तो ठीक है, आपने एक फैसला किया है, अब उस पर कायम भी रहो। वो मैं ज़रा मुझे शेर याद नहीं रहते ना, वो है भी इस तरह का, तो फिर कायम भी रहो, झूठ हो या सच हो आपका। लेकिन अब आप स्टेट को बचाने के लिए आए हैं, मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं और सुप्रीम कोर्ट के हैं जो आपने रेफरेंस रोका हुआ है TLP का, उसे भेजें, उसको ख़त्म कराएं, इलेक्शन कमीशन से पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कराएं। ये रोज़ रोज़ का काम हमारे साथ ना खेलें। ठीक जी आया सर।
ایک تو شعر رانا صاحب کو یاد نہیں تھا، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں کمزور ہوا کرتی ہیں، ہو سکتی ہیں، ریاست اگر کمزور ہو جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا، حکومتوں کے کمزور ہونے سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور بات، بالکل اسی گورنمنٹ کے دور میں یہ معاہدہ ہوا تھا اس کے سفیر کو نکالنے کا، لیکن رانا صاحب وہ شیخ صاحب نے نہیں کیا تھا، اس وقت وزیر داخلہ نہیں تھے۔ یہ ایک میرے خیال ہماری طرف سے کریکشن چلی جانی چاہیے۔ باقی شیخ صاحب مذاکرات کرتے رہے اور اس کے بعد جو میسج وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، کیونکہ وہ پولیس تک جب یہ میسج چلا گیا، اور آج جب بات ہوئی کہ جی وہ شیخ صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ ان پہ فائرنگ کی گئی پولیس والوں کی، ان کے پاس صرف لاٹھیاں تھیں، تو ظاہر ہے وہ آپ کی پالیسی تھی تو لاٹھیاں تھیں نا ان کے پاس کہ کچھ آپ نے نہیں کرنا اس سے زیادہ، تو وہ بھی آپ کی غلطیاں تھیں۔ لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست نے جب فیصلہ کر لیا، اور یہ کل جو اجلاس ہوا جو فواد بھی کہہ رہے تھے کہ اس میں ISI، فوج اور سب سٹیک ہولڈرز باقی بھی تھے، اور وہاں مل کے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بہت ہو گیا، انف از انف، اور ماضی میں جو ہوتا رہا، جو غلطیاں یہ لوگ کرتے رہے، کل بھی اس پہ میں نے بات کی تھی، وہ ہو گئیں۔ اب چونکہ آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ ہے کہ جب ریاست کو فیصلہ کر لے تو پھر کسی کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، وہ چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے کوئی وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی ہو، تو جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر ونس فار آل یہ فیصلہ کر لے ریاست کہ اب اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کی اجازت اس ملک میں نہیں دی جائے گی۔ عجیب مذاق ہے، فیٹف کے جب فیصلہ آنے کی تاریخ جیسے قریب آتی ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس ملک میں، اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بالکل وہ جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر اگر آنکھیں بند کرے گا تو وہ اس کو کھا جائے گی، اس کو چھوڑے گی نہیں، اڑنے کے قابل کہاں چھوڑے گی۔ ہماری حالت بالکل آج تک وہی رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے اب چونکہ اگر ریاست نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے اب اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کرنی، تو یہ ونس فار آل کر لیں، یہ مجھ سمیت سب پہ لاگو کر دیں کہ جو اپنی حد سے باہر نکلے گا اور اس طرح کی حرکت کرے گا پھر اسے ریاست معاف نہیں کرے گی۔ کہیں ریاست بھی مسئلتوں کا شکار ہو جاتی ہے، کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں جہاں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، لیکن یہ اب ریاست ہو، حکومت ہو، سب کو یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اب اس کے راستے میں جو بھی آئے گا وہ ہمارا ریاست کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جی فیصل صاحب، وہ جو ایاز صاحب نے شعر پڑھا ہے اس کا جو آخری مصرع ہے کہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، تو سارا مسئلہ اس ملک میں کردار کا ہے نا۔ اگر اس ملک میں کردار ہو، خاص طور پہ ہمارے حکمرانوں کا کوئی کردار ہو، تو یہ صورتحال ہی جو ہے پیدا نہ ہو جو ہمیں ہر قدم قدم پہ اس قوم کے ایک ایک انسان کو جو ہے روز کی بنیاد پہ جو ہے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو یا پاکستان میں کسی انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ TLP کالا دم ہے یا کالا دم نہیں ہے؟ یہ آج تک معمہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پایا۔ شیخ رشید صاحب اپنی پریس کانفرنس میں دونوں باتیں کرتے ہیں، ملک کا وزیر داخلہ جو ہے اس کو بھی یہ بات نہیں پتا کہ یہ TLP جو ہے وہ کالا دم ہے یا کالا دم نہیں ہے، اس کا ہی تعین نہیں ہو پا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ ایسا جو ریاست کی جو ذمہ داری ہے، ریاست کی جو کمزوری ہے، جب یہ اتنے بڑے بڑے جب گروپ نکلتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ریاست کمزور ہے تو اپنی طاقت وہ منواتے ہیں۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ ڈیلنگ جو ہے وہ حکومت کو جو ہے اب کی بار خود کرنی پڑ رہی ہے، تو نہیں ہو پا رہی ان سے ڈیلنگ، ورنہ ان کو ڈیل کرنا کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں تھی۔ یہ بغیر لاٹھی کے بغیر گولی کے بھی ڈیل ہو جاتے اور ماضی میں ہوتے رہے، لیکن آپ جاتے ہیں معاہدے کر کے آ جاتے ہیں۔ جب آپ کو ڈیل کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کے جو ہے وہ پولیس والے بھی الغمال بن رہے ہیں، آپ کے پولیس والے بھی جو بقول شیخ رشید صاحب کے 3 پولیس والے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، 8 کی حالت جو ہے وہ نازک ہے اور 70 جو ہے وہ زخمی ہے۔ یہ خدا کی پناہ، مثلا یہ کوئی کون لوگ آ گئے اس ملک کے اندر، مطلب آپ یہ پولیس بھی ایک ریاست کا ایک پارٹ ہوتی ہے، تو جو شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو پولیس کا نقشہ کھینچا ہے اتنا خطرناک نقشہ ہے، تو اس کے مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو گروپ ہے وہ پولیس پہ مکمل طور پہ وہ حاوی ہو چکا ہے۔ تو آپ کی اس ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست کی طاقت کہاں ہے اس ملک کے اندر؟ ٹھیک، ہم اور آپ بھی مسلمان ہیں، ہم اور آپ بھی کا اسلام بھی اس وقت تک جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اور ہمارے یقین کامل ان کے ساتھ نہ جوڑا، ہمارا ایمانی مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن یہاں تو ہر آدمی جو ہے وہ ہمیں اور آپ کو اسلام سکھاتا ہے، وہ بولتا ہے وہی اصل مسلمان ہے اور آپ نے اس سے جو ہے وہ اسلام سیکھنا ہے۔
صحیح جی. جو ہم لوگوں نے کیا ہے, جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے, وہ بھگت رہے ہیں, پوری قوم بھگت رہی ہے اور بھگتیں گے مستقبل میں. ٹھیک جی. حافظ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں, گزارش یہ ہے اور بڑی واضح ہے کہ یہ تو ابھی جو حالات بن رہے ہیں یہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں. جو چیز طے ہوئی تھی آخری جو مذاکرات رمضان میں ہوئے, اس میں یہ تھا کہ حکومت پرائیویٹ ممبر ڈے پہ کوئی حکومتی ممبر ایک قرارداد پیش کر دے. وہ قرارداد پیش کر دی گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا عرصہ بالکل خاموشی تھی, کوئی بات نہیں, چونکہ حکومت نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا. اب اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے اور ہر 5-6 ماہ کے بعد یہ بڑی الارمنگ ہے کہ سڑکوں پہ آیا جائے. پھر پولیس والے بھی وہ بھی پاکستانی ہیں, یہ جو مذہبی جذبات رکھتے ہیں عامت الناس ہے یہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, یہ بھی مسلمان ہیں. کتنے پولیس والے پچھلی مرتبہ شہید ہوئے, کتنے اب تک نشانہ بن چکے ہیں. تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے. کیا ریاستیں حکومتیں اس طرح یرغمال بنتی ہیں؟ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت فرانس کا سفیر ہی نہیں ہے اور فرانس میں پاکستان کا سفیر نہیں ہے. تو یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو وہ ہے جو میں کوشش کی گئی ہے, شیخ رشید صاحب نے کہا ہے, وہ مزید بھی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ میں اس وقت ملک سے باہر ہوں, مجھے نہیں معلوم ہے کہ سچویشن کیا ہے. کہ ہم نے سارے مطالبے مان لیے ہیں. تو جب سارے مطالبات کیا وہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں تو بیٹھ کے بات چیت جو ہے اس کا راستہ اور کوئی حل نکالنا چاہیے. روز یہ کام جو ہے یہ کسی بھی صورت درست نہیں. بالکل صحیح بات ہے. الیاس صاحب دیکھیں, گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پہلے جب 6 مرتبہ مذاکرات ہوئے سڑکوں پر, یہ معاملات پہلے ہی کرنے چاہیے تھے. اس طرح کی چیزیں نہیں دینی چاہیے تھی کہ جی سفیر کو نکال دیں گے یہ, اور معاہدہ ریٹن معاہدے ہوئے تھے یہ. پھر اس کے بعد پھر جب ان کے ٹائم پیریڈ پورا نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد یہ دوبارہ اس طرح شروع ہوا, لانگ مارچ شروع ہوا اس طرح. اور جب اب شروع ہوا 2 دن کا ٹائم دیا تھا کہ پرائم منسٹر آئیں گے, تو پھر جب انہوں نے آپریشن کرنا تھا تو پھر پہلے بتانا نہیں تھا, ان کو واضح کر دیا جی کہ اب آپریشن سٹارٹ ہونے لگا. ظاہر ہے وہ بھی اکوپڈ ہو گئے, اور ادھر سے بھی جب ٹیمیں گئی ہیں تو بہت بڑا کلیش ہوا ہے کاموں کی سادوں کی کے درمیان میں. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی پولیس والے زخمی ہوئے ہیں. پولیس والوں کو ڈنڈے دے کے بھیجا گیا اور ادھر ان سے کہہ دیا کہ جی اب ان پر وہ کریں کریک ڈاؤن وغیرہ. تو ایسی صورتحال خود ہی ان کے بیانوں نے, ان کے سپوکس مینز نے اور وزیر داخلہ صاحب نے خود دیے بیان. جب اس طرح کے بیان دیں گے تو وہ ظاہر ہے ادھر ٹھیک ٹھاک کلیش ہوگا, اور کلیش ہوا ہے جو بڑا زبردست قسم کا. پولیس والے بڑے زخمی ہوئے ہیں اور جو صورتحال ہے کہ کئیوں کی حالت نازک ہے. تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے ان کو بھی ایسے بیان دینے کے لیے. ان کو بھی اشتعال دلاتے ہیں اور خود بھی ادھر سے پولیس والوں کو بھیجتے ہیں, اور پھر ان کو جو ہے کہ کمانڈ نہیں دیتے کہ کچھ کریں, کہ کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, ان کو گرفتار کرنا ہے, نہ کوئی بتایا جاتا ہے. تو وہ اسی طرح یرغمال بھی بن گئے. اس طرح مسئلہ صورتحال خراب ہوئی. تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنے آپ کو مینجمنٹ ٹھیک کرنی چاہیے, پولیس کو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا. جی ان کو اب ادھر سے لاہور سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے. لاہور والوں کی ساری قیادت وغیرہ کو پولیس کی ان کو کھینچا ہے, انہوں نے ڈانٹا ہے. اب اس وقت لاہور سے بھی تمام پولیس والے سارے آگے گئے ہوئے ہیں, اور جو جتنے بھی اضلاع کی پولیس ہے وہ فورس ادھر گئی ہوئی ہے. آگے سے بھی پولیس ہے وہ تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں. اور اس وقت یعنی کہ ادھر لڑائی وغیرہ جاری ہے, وزیر آباد کے قریب تک پہنچ گئے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس طرح کی باتیں یہ ان سے احتیاط کرنی چاہیے, تاکہ بیان بازی جو اس طرح کے کریں گے تو اس طرح پولیس کے کلیش زیادہ ہوئے. یہی ان سے کرتے, مذاکرات کرتے, بات چیت کرتے, بجائے کہ ادھر ٹی وی پر بیٹھ کے یا اسکرین پر بیٹھ کے لگاتے ہیں, لیکن ادھر فورس کو پرابلم تو ادھر ان کو ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ان سے بات چیت کی جاتی ہے. پہلے انہوں نے اس رات 3 مرتبہ مذاکرات کیے, لیکن ان کی بات چیت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی مذاکرات کامیاب ہو گئے, ان کے بیان تھا یہ. صحیح ہے جی, آپ کی بات بالکل درست ہے. صورتحال کو اب ظاہر ہے گورنمنٹ نے سنبھالنا چاہیے, اور ویسے بھی ریاست کے اگینسٹ کسی بھی عناصر کو نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جاتی ہے, امن و امان میں خلل پڑتا ہے, تو ظاہر ہے پھر ریاست آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے سعودیہ کا پاکستان کے لیے معاشی پیکیج, مہنگائی کم ہوگی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد.
وقت انہوں نے ایک سال میں 4.2 دے دیا، اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اور جو پریشر ہے ہمارے روپی پہ، اس کو دیکھا جائے تو یہ ہمارا جو 4.2 بلین ایک سال کے لیے جو ملا ہے یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے۔ جو تیل ہے پاکستان میں آج بھی سوائے چند ممالک جو تیل بناتے ہیں، دنیا کے جو سب سے کم قیمتیں پاکستان میں ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب نے پاکستان کے لیے بڑے معاشی پیکیج کا اعلان کیا ہے۔ پرائم منسٹر کے کامیاب دورے کے بعد سعودی عرب نے اعلان کیا کہ پاکستانی معیشت کو سپورٹ کرنے کے لیے 3 ارب ڈالر اسٹیٹ بینک میں جمع کرائے جائیں گے، جبکہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا تیل مؤخر ادائیگیوں پر دیا جائے گا۔ اس معاشی پیکیج کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے۔ ڈالر کی اونچی اڑان کو اچانک ریورس گیئر لگ گیا اور روپے کی قدر میں بحالی دیکھنے میں آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں بھی حیران کن حد تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سعودی عرب کا معاشی پیکیج اپنی جگہ، لیکن ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں مہنگائی نے 70 سالہ ریکارڈ توڑا ہے۔ نیپرا نے آج بھی ستمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی بجلی کی قیمت میں مزید 2 روپے 51 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی 9 روپے تک اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایکسپرٹس کے لیے دوسرا بڑا سوال ہے۔ ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں، سعودی عرب کا پاکستانی معیشت کو سپورٹ کرنے کا جو اعلان ہے، آپ کے خیال میں یہ جو 70 سالہ مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے، عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، مہنگائی کم ہوگی؟ مہنگائی کم ہونے کا تو امکان کوئی نہیں لگ رہا مجھے۔ ہاں، یہ دعا کریں کہ مہنگائی مزید نہ ہو جائے، اس کا یہ فائدہ تو کم از کم ہمیں ہو جائے کہ 1 سال کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، بیسیکلی یہ آلموسٹ وہی شرائط ہیں جو آئی ایم ایف سے 3.2 پہ انہوں نے بھی ہمیں دیا ہوا ہے۔ وہ جو 1 ارب ڈالر ملنا تھا نہیں ملا، تو کوائٹ پاسبل ہے کہ کچھ اس کا متبادل ارینجمنٹ ہو گیا ہو، اگرچہ شوکت ترین صاحب تو نہیں مان رہے تھے کہ اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق اس کا اس آئی ایم ایف کے ساتھ ضرور ہے۔ اب گورنمنٹ کو ڈالر تو ظاہر ہے نیچے آنا ہی تھا، 2.5 روپے کے قریب آ گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات گورنمنٹ کو چاہیے کہ نہ مہنگی کرے، اور باقی جو یہ ریلیف دینے کی باتیں کر رہے ہیں اب عملی طور پہ کچھ کر لیں۔ ریاست کی ریٹ جو ہے وہ مہنگائی کم کرنے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے، صرف جلسے جلوس روکنے کے لیے ریاست کی ریٹ نہیں ہوتی، وہ مہنگائی کو لگام ڈالنے کے لیے بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس کا زیادہ حصہ گورنمنٹ پہ ہوتا ہے۔ یہ مہنگائی بڑھنے کی بنیادی وجہ ان کی نااہلی ہے۔ یہ بالکل وہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں کہ گرمیوں میں انڈے سستے نہیں ہوئے بلکہ مہنگے ہو گئے، اور تو اس سے زیادہ نااہلی اور ہو نہیں سکتی اس گورنمنٹ کی۔ تو دعا کریں کہ مہنگائی بڑھے نہ، فی الحال اس پہ رہے۔ حالات تو بہت خراب ہیں، اب بجلی کے بل جب آئیں گے اب دیں گی تو اس کے بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ مہنگائی کتنی نہیں، وہ آلریڈی 2-3 ماہ سے پتہ چل رہا ہے کہ بجلی کتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ جی عامر صاحب، پہلے تو سعودی عرب کا شکریہ کہ وہ ہماری معیشت کی ایسی کی تیسی کے بیچ میں آیا اور کچھ ہیلپ کی ہے، جس کی وجہ سے آج اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی، کہ ڈالر ریٹ نیچے آیا اور ہم بات کرنے کے قابل ہوئے۔ کس طرح قابل ہوئے؟ عمران خان صاحب نے ٹویٹ میں شکریہ ادا کیا۔ 12 مئی 2018 میں بھی یہ لے کے آئے تھے امداد سعودی عرب سے، اور اس وقت یہ پہلے 2013 میں ٹویٹ کرتے رہے۔ جب $1.5 بلین سعودی عرب نے دیا تو فواد چودھری کا ٹویٹ موجود ہے کہ اپنا بچہ چمچہ وزیر اعظم بن رہا ہے، اس لیے پیسے آ رہے ہیں۔ تو یہ دوسری دفعہ پیسے لے کے آ رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی کہانی انہی کی زبانی سنانی چاہیے کہ بھئی آپ پہلے کیا کہتے تھے، جیسے TLP پہ آپ پہلے کیا کہتے تھے، اب کیا کہتے ہیں۔ حقائق دیکھے بغیر صرف ملائن کرنا ہی حکومت نہیں ہوتی، اس طرح ریاست نہیں چلتی، آپ کو سنبھلنا چاہیے۔ اب آپ گئے ہیں نا مجبوری میں، بے شک اس نے شوکت ترین نے صبح کہا، شہباز رانا نے سوال کیا تھا کہ اس کی شرائط کیا ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 2 یا 3% سود پہ پڑا رہے گا ہمارے پاس، انہوں نے کہا 2018 والی شرائط ہے۔ مطلب اس وقت 2 سے 3% سود آپ نے دینا تھا جو ہمارے اسٹیٹ بینک میں، یہ خرچ نہیں ہم کر سکتے، یہ فکس ڈپازٹ دکھانے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس پڑا ہے۔ ہاں، ہمیں مزہ تب آئے گا جو $100 ملین ماہانہ ملنا ہے نا ڈیفر پیمنٹ پہ تیل، تو گورنمنٹ اب یکم کو تیل سستا مہنگا نہ کرے، روک لے، کیونکہ وہ 7-8-9 روپے کی پھر پیشین گوئی آ گئی ہوئی ہے۔ ایاز صاحب انڈوں پہ پھنسے ہوئے ہیں، یہاں لوگوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔
یہ جس چیز میں جائیں کٹے انڈے اور مرغیاں یہی پالتے رہے، زیتون کے تیل اور جناب وہ بیریاں لگا دیں، وہ جناب کھیت وہاں پہ بنجر زمینوں میں آپ درخت اگا رہے ہیں، وہ 50 سال میں جنگل بنیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ منگل چل رہا ہے یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں سوچ رہے۔ اللہ کا واسطہ ہے جو IMF نے کہہ دیا ہے قرضہ لینا ہے ہماری شرائط مان، جو سیدھی سی بات ہے وہ انہوں نے اناؤنس کرنی ہے، صرف یہ ڈھارس دی ہے، اس کا آپ کو اور مجھے کیا فرق پڑنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہماری تو ٹھکائی ہو رہی ہے اور ہونی ہے، اور آخر میں ہم کہیں گے بندے بڑھا دو۔ الحمدللہ۔ فیصل صاحب اچھا، وہ میں ایاز صاحب کی بات سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑی حکومت کی کوئی نائل ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسی حکومت آئی ہے، مثلا جو اس کی سب سے ایک خاص کوالٹی ہے، یہ 3 سال سے ہر روز جو ہے اپنی نائلی کا ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے یا 10 دن بعد 15 دن بعد ایاز صاحب پھر کہہ رہے ہو کہ اس سے بڑی کوئی نائلی نہیں ہو سکتی، اور جب تک یہ ہے یہ شاید ہمیں اور آپ کو یہی کہنا پڑے گا، کیونکہ حکومت کے تو صحیح ہونے کے جو ہیں کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، میں ڈالر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کرنسی کے حوالے سے جو سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے۔ وہ کرنسی کا، آپ کی جو کرنسی ہے اس کا وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کو محافظ کا جو ہے درجہ حاصل ہوتا ہے۔ ابھی ہم بہت خوش ہو رہے ہیں، ڈالر آ گیا ہے، تو ایک عارضی طور پہ ڈالر کی قیمت جو ہے نا وہ کم ہوئی ہے، سعودی عرب کے پیسے آ گئے، 2-4 دن کے لیے پیسے کم ہو گئے۔ لیکن جب آپ کا ڈالر، جو پاکستانی کرنسی کا جو محافظ ہے، جو کسٹوڈین ہے، جب وہ اس کرنسی کے گرنے پر، زمین بوس ہونے پر اپنی خوشی کا اظہار کرے اور وہ بتائے کہ پاکستانیوں کے لیے پاکستان کی کرنسی گرنا جو ہے ایک اچھی خبر ہے کہ وہ زر مبادلہ ملتا ہے، تو جو اس سے پاکستانیوں کو بہت فائدہ ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اگلی بات جو ہے وہ کرنے کو بچتی نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ڈالر گرنے کی جو بھی مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، وہ تمام کے تمام اسکول آف تھاٹس، چاہے وہ حکومت کے فیور میں یا حکومت کی مخالفت میں، وہ اس ایک نقطے پر جو ہے متفق ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو عدم مداخلت کی جو پالیسی ہے وہ ڈالر کو جو ہے، وہ پاکستانی کرنسی کو جو ہے وہ ٹکنے نہیں دے رہی، اور ڈالر جو ہے اس پہ حاوی ہو رہا ہے، پاکستانی کرنسی جو ہے بالکل جو ہے ایک محال حالت میں جو ہے وہ کھڑی بھی ہے۔ تو آپ پاکستانی کرنسی کی مدد میں آنے کے بجائے ڈالر جو اوپر جا رہا، کرنسی گر رہی ہے، اس پہ آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر اس روپے کے ساتھ یہی ہونا ہے، اس سے زیادہ برا ہوگا۔ آپ کا خیال ہے کہ آج انہیں اظہار افسوس کرنا چاہیے تھا اوورسیز پاکستانی سے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو گئی؟ حافظ طاہر صاحب، اللہ پاک کا شکر ہے، اسی ووٹ پہ تو رہ گیا، بہت اللہ کریم کا کرم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ دو جو ہے ملکوں کے نہیں ہیں، 2 بھائیوں کے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے۔ ہمارا جو سعودی عرب سے تعلق ہے وہ کسی اور سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہاں ارض حرمین شریفین ہے، وہاں مکہ ہے، وہاں مدینہ ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ پیچھے آپ دیکھیں پچھلے سال 1-1.5 پہلے کیا ادھم مچایا گیا، کیا پراپوگنڈے کیے گئے، اس کے بعد ابھی دیکھ لیں چند دن میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، کبھی کوئی سکینڈل بنایا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا آیا ہوں اور آج پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ 2 قوموں کے تعلقات ہیں۔ پاکستان کی قوم اور سعودی عرب کی قوم ایک جسم اور روح کی طرح ہیں۔ پاکستان کا استحکام اور سعودی عرب کا استحکام جو ہے وہ ایک ہے۔ پاکستان کا دفاع اور سعودی عرب کا دفاع بھی ایک ہے۔ جو لوگ یہاں یہ غلط فہمیاں پھیلانا چاہ رہے تھے یا ان کا پتہ نہیں کیا کیا یہاں پراپوگنڈے کیے جاتے تھے، اب اس سعودی عرب کے اس قدم کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مشکور ہیں اس وقت، جب کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ کرونا کی وبا کی وجہ سے ایک دباؤ میں ہے۔ ایسے حالات میں سعودی عرب کی قیادت نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے جو اس پیکج کا اعلان کیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سعودی عرب آمد کے موقع پر جس انداز سے ان کے ساتھ یہ سارے معاملات جو ہیں طے کیے، یہ اعتماد ہے 2 ملکوں کا آپس میں، یہ اعتماد ہے سعودی عرب کی قیادت کا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اوپر، یہ اعتماد ہے سعودی عرب کی قوم کا پاکستان کی قوم کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ صاحب۔ جی الیاس صاحب۔
دیکھیں یہ ان کو جو پیکج ملا ہے پیکج کا تو یہ ہے کہ اس سے ہمارے سیف ہوئے ہیں ہم، کیونکہ آئی ایم ایف کی جانب سے ابھی جو ٹرنچ ملنی تھی وہ تو نہیں ملی نہیں، اسی لیے یہ پیکج کی ذریعے سیف ہوگا، پیٹرول کی وجہ سے ایک جو ان کو کشن مل جائے گا تاکہ وہ زیادہ نقصان جو ہو رہا تھا اکانومی کو، جو ڈیفیسٹ میں تھے جس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ، اکانومی ظاہر کھلی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی شروع ہو گیا، بجٹ کا بھی جو ڈیفیسٹ تھا ان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ، پھر اس کے علاوہ جو یہ جو ڈیویلیویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو کافی نقصان تھا، اس کی وجہ سے ظاہر ان کو اپنا جو خسارہ پورا کرنا تھا وہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کے اس کو کم کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ ٹھیک ہے یہ سعودیہ سے لے کے آئیں، ظاہر ہے اس سے کچھ وقت گزر جائے گا، یہ وہ اقدامات نہیں کبھی کیے ہم نے کہ اپنی اکانومی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، اس کے لیے نہ ہم نے ٹیکس پیئر بڑھانے کے لیے بلکہ باہر سے قرضہ لے لے کے لیے اکانومی کو نہ کرنے کے لیے ریفارمز کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے گئے، لیکن آج تک دیکھا نہیں ہے کہ کوئی ریفارمز وغیرہ ہوئی ہوئی، تو یہ صورتحال یہی ہے کہ ڈیفیسٹ وغیرہ کو پورا کرنے کے لیے باہر سے پیسے تو لے لیے، لیکن اس کو دیکھیں کہ کوشن ایک ملا ہے، کچھ وقت گزر جائے گا، پھر اس کے بعد اگر دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو اس کو دیکھیں گے سیو کریں گے، ورنہ اسی طرح رہے گا مہنگائی کا تو طوفان عوام پر گرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں، بریک سے آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے، سرکاری ٹی وی پر قومی ہیروز کی تضحیک کون روکے گا؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ناظرین، سرکاری سپورٹس چینل پر افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ اختلاف رائے پر سرکاری اینکر نے سپر سٹار سابق بالر شعیب اختر کو پروگرام چھوڑ کر چلے جانے کا کہہ دیا۔ یہ سرکاری اینکر کی بدتمیزی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وہ سابق پلیئر سکلین مشتاق کو بھی غدار کہہ چکے ہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اینکر نعمان نیاز کے اس تضحیک آمیز رویے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور شائقین کی جانب سے قومی ہیروز کے ساتھ تضحیک آمیز رویے پر سرکاری اینکر کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال ہے، حافظ صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں، سرکاری ٹی وی پر قومی ہیروز کی تضحیک کون روکے گا؟ ابھی وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن انہوں نے لیا ہے، فواد چودھری صاحب نے، اور اس کی کیا سبب ہے، کیا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو آپ اختلاف کریں، ہمیں بھی یہاں ہمارے اس پروگرام میں ہمارا کئی بار اختلاف ہوتا ہے، میرے بھائی ہیں بہت محترم ہیں عامر الیاس رانا صاحب، ان سے کئی بار اختلاف ہوتا ہے، لیکن کنکر پرسن کا اپنے مہمان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی حد ہونی چاہیے، اس کے کوئی کہیں تو ریڈ لائن ہونی چاہیے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، کوئی ایک ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ جی عامر صاحب۔ دیکھیں ڈاکٹر نعمان نیاز کینسر سے سیو ہو کے آئے، اور جب یہ علاج پہ جا رہے تھے اللہ سے معافیاں، لوگوں سے معافیاں ٹویٹ کر کے گئے تھے، ان کو تھوڑا سا اور شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ سرکاری ٹی وی پہ تھے، یہ کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا ہو اسے معافی مانگ لینی چاہیے، اس کی بڑائی ہے پہلے ٹویٹ میں کرے اور پھر ان کو ریکویسٹ کر کے بلائے شعیب اختر کو۔ سمپل سی ہے، ہم نے سارے کلپس دیکھ لی ہیں، اس میں ان کی انا ہے اور بدتمیزی ہے، زیادتی ہے۔ شعیب اختر جیسا جو مطلب ایک باؤنسر مارنے والا کھلاڑی جیسے عمران خان تھے کہ غصے میں وہ آتا ہے، اس نے کمال کنٹرول کیا ہے اور بیہیو کیا ہے، تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ کمیٹی بناؤ مٹی پاؤ فواد چودھری کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو اینکری سے فارغ کر دینا چاہیے۔ جی ایاز صاحب۔ بالکل فارغ کرنا چاہیے۔ نعمان نیاز صاحب جیسے جو بڑے فنکار ہوتے ہیں نا، یہ ہر دور میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ ورلڈ کپ 92 کے حوالے سے ایک تقریب تھی، پرائم منسٹر نواز شریف تھے اس وقت، تو انہوں نے اس پوری تقریب میں ایک تو عمران خان کا نام نہیں لیا، کوئی تصویر ویژول نہیں چل سکا، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب بہت بڑے کرکٹر تھے۔ مجھے یاد ہے ان کا ڈیبیو ریلوے کی طرف سے انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ مطلب اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہر دور میں فٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو رائٹ ہوتا ہے جس کی تصدیق کرنا چاہیں کر دیں۔ جی فیصل صاحب۔ چھوٹی سی بات، یہ پی ٹی وی کے ملازم بھی ہیں، اب ریٹائر ہو گئے ہوں گے، یہ پی ٹی وی کے ملازمت کر رہے ہیں مسلسل۔ فیصل صاحب۔ اچھا میرا خیال ہے یہ جو ریگولر ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، کا حوالہ دے رہے ہیں ہاں ارے صحیح ہے، اتنا ایشو نہیں ہے نا۔ جس تقریب کا ایاز صاحب حوالہ دے رہے ہیں اسی میں نواز شریف صاحب نے بہت تاریخی جملہ کہا تھا کہ انہوں نے ایک اوور میں پتہ نہیں 4 چھکے اور لاتعداد چوکے مار کے پتہ نہیں کتنے سارے رن بنائے تھے، تو سب سے زیادہ تالیاں جو ہے نعمان نیاز صاحب نے جو ہے بجائی تھیں۔ کل کے جو واقعہ ہوا ہے اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سارے غیر ملکی جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ لیکن یہ جو عامر صاحب نے کہا ہے بالکل درست بات ہے کہ شعیب اختر نے جو ہے واقعی جو ہے کل جو ہے
غیر معمولی طور پہ جو ہے وہ مثبت رویے کا مظاہرہ کیا، اور جس طرح کا انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اگر وہی ریئیکشن ہو جاتا تو شعیب اختر جس مزاج کے آدمی ہے تو اس بات کا خطرہ تھا ان کو لائیو پروگرام میں ان کی پٹائی بھی کر سکتے تھے۔ جی الیاس صاحب جی یہ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ کراچی سے اسلام آباد آنے کی کوشش کرتے ہیں، اینکر کو چاہیے تھا کہ اس طرح بات چیت، اگر ان کو کوئی مسئلہ تھا تو بعد میں بات چیت کر لیتے، لیکن اس وقت ویسے شعیب اختر صاحب نے بڑا دل کیا اور انہوں نے کچھ کہا نہیں آگے سے اور وہ چپ کر کے چلے گئے۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب، وقت میرے پاس ختم، آزد کے ساتھ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔